नाज़रीन, इस वक्त कराची में नस्ला टावर का मसला बड़ा जोर पकड़ गया है। यूं तो इससे पहले चीफ जस्टिस का जो फैसला आया बहुत अटल फैसला था, उसके ऊपर किसी भी किस्म की उन्होंने कोई लचक नहीं दिखाई। बहुत मुतासरीन की जानिब से भी आहो बका की गई, लेकिन जो फैसला था वो इसको गिराने के हवाले से था। आज मौजूद सिर्फ नस्ला टावर नहीं है, बल्कि मजमूई तौर के ऊपर सिंध की सियासत है, ओवरऑल हुकूमती कारकर्दगी है, और साथ ही साथ जो अभी हाल ही में सिंध हुकूमत की जानिब से या सूबाई असम्बली सिंध में जो लोकल या जो बल्दियाती बिल पेश किया गया था, जिसको शोर शराबे में अपोजिशन के मंजूर कर लिया गया, एक्ट की शक्ल इख्तियार कर ली उसने 2021 की, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि इस वक्त जो इख्तियारात सिंध हुकूमत ने अपने पास ले लिए हैं या जो पहले इससे इख्तियारात मौजूद थे जो लोकल गवर्नमेंट के पास, वो वापस सिंध हुकूमत के पास आ गए हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे। पाक सर जमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल साहब, सैयद मुस्तफा कमाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब। आगाज मैं करता हूं जरा नस्ला टावर से, क्योंकि बड़ा हॉट टॉपिक है और बहुत ज्यादा ही है। 19 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसके अंदर इस टावर को गिराने के हवाले से भी अहकाम दिए गए, ऑर्डर्स दिए गए, और साथ साथ जो है वो मुतासरीन को पेमेंट्स के हवाले से भी बात की गई। आज हम देख रहे हैं कि जो डिमोलिशन है वो तो हो रही है, इन मुतासरीन को पेमेंट्स कौन करेगा, ये मसला हल कैसे होगा, क्योंकि अब तक कोई चीज क्लियर नहीं हो पा रही है। देखिए, हमने तो इस पे बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट बहुत ऑनरेबल है, लेकिन डेफिनेटली सब लोग इंसान हैं, और हमने जो माजी में सुप्रीम कोर्ट के दो साबका चीफ जस्टिस की 10 सालों में कहानियां सुनी हैं, तो वो तो बहुत ही नाइटमेयर की तरह है ना। इफ्तिखार चौधरी साहब और अभी करंटली ये जो जिनकी लीक्स आ रही हैं, साकिब निसार साहब, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। और माजरत के साथ कि पाकिस्तान के बच्चों को पता है कि किरदार के हवाले से ये दोनों हजरात फारिग लोग हैं। अभी जो उनके कारनामे आ रहे हैं बाहर, पहले वाले के भी चीफ जस्टिस के भी, इफ्तिखार चौधरी साहब के भी, और ये चीफ जस्टिस साहब हैं, तो जो उनके कारनामे जो है वो आ रहे हैं बाहर, वो तो कहीं से भी कोई अच्छे और कैरेक्टर वाले इंसान की बात नहीं है, और इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए, तो कोई भी खुदा नहीं है। नंबर वन, हम एहतराम करते हैं ये सारी जुडिशरी का और सब लोगों का। मेरा सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब ये बन रहा था नेशनल टावर, किसी ने बनाया टावर तो लाके नहीं रख दिया। मेन शाहर फैसल में टावर बन रहा था, तो कहाँ थे सारे लोग उस वक्त? इंतजामिया लोग, टावर बन गए, 5 सालों से 4 सालों से लोग रह रहे हैं, अब आकर किसी को ख्याल आ गया। नंबर वन। नंबर टू ये कि भाई ये जो लोग हैं जिन्होंने उसकी परचेजिंग की है, उनका क्या कसूर है? उन्होंने किसी इलीगल जगह को परचेज किया? नो। इस कराची में बिल्डिंग बनाने और उसको खरीदने की एनओसी देने वाले जितने भी इदारे हैं, सबकी एनओसीज को देखने के बाद उन्होंने ये बिल्डिंग परचेज कर ली। ठीक। तो उसके बाद आज उनको पता चल रहा है कि भाई वो यहाँ पर तो इलीगल को एनक्रोच हुई हुई जगह कुछ 300 गज जगह जो है वो तो जजमेंट तो दे दी ना उन्होंने। यही मैं कह रहा हूँ ना, जजमेंट जज साहब की तो जजमेंट आगे, उसमें ये भी कह दिया गया कि जनाब पेमेंट्स के लिए मैं आ रहा हूँ उसकी बात। नहीं, सिर्फ इससे मसला हल नहीं हुआ ना, हुई ना पेमेंट, सिर्फ कहने से नहीं, उसका कोई मैकेनिज्म तय करना। भाई जिस तरह से बिल्डिंग को गिराने के अहकामात को इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, इसी तरह से उस वहां के मुतासरीन जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको भी पैसे देने के ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराया जाता है ना। उसके ऊपर तवज्जो नहीं है, क्योंकि जुडिशरी तो वो नहीं देगी। तो जुडिशरी नहीं देगी। जुडिशरी तो तोड़ भी नहीं रही ना। जुडिशरी तो अपने पास हथौड़े लेकर नहीं भेज रही ना। भाई जुडिशरी तो अहकामात ही जारी कर सकती है। तो भाई ये अहकामात जब तोड़ने के इतने सख्त हैं, तो उनके पैसे देने के अहकामात भी उतने ही सख्त होने चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, ये ऑर्डर्स तो दे दिए ना कि पेमेंट्स होनी चाहिए, तो इसकी इंप्लीमेंट कराना किसका काम है? ऑर्डर्स को जुडिशरी का ही काम है ना सर। आप कह रहे हैं कि उस पे इंप्लीमेंटेशन। मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया को नजर नहीं आ रहा? आपको भी नजर आ रहा होगा, दुनिया को भी नजर आ रहा है। नहीं, ये भी ऑर्डर का एक हिस्से में बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, एक्टिविज्म है, दूसरे हिस्से में जो है मुतासिर है, उसमें जो है उसमें सिर्फ स्टेटमेंट और बयान है, तो उसको भी उसी तरह से इंप्लीमेंट, लोगों को पैसे मिल जाए, हमें फिर कोई एतराज नहीं। नंबर वन। नंबर टू, ये सबसे बड़ी बात कि जब आप ये बिल्डिंग गिरा रहे हैं आज, इसी वक्त शहर में 100 से ज्यादा बिल्डिंग्स जो है इलीगल बन रही होंगी। क्यों? क्योंकि जो इलीगल बिल्डिंग बनाने का साथ बन भी रही है, 100 से ज्यादा बिल्डिंग्स बन रही होंगी। मैं 100 शायद कम बता रहा हूँ, 100 कम बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो मदर ऑफ ऑल इविल है, वो है SBCA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। इलीगल कंस्ट्रक्शन कराने का, इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकने वाला नहीं, इलीगल कंस्ट्रक्शन कराने का इदारा। काम तो वैसे उसका रोकना ही है ना। काम होगा कागजों में, इलीगल पैसे लेकर, रिश्वत देकर इलीगल कंस्ट्रक्शन कराने का इदारा जो है वो है SBCA। किसी SBCA के अफसर को सजा नहीं हुई है।
آپ جب میئر کراچی تھے کیا اس وقت بھی یہ انلیگل بلڈنگز بننے کا سلسلہ تھا؟ بن رہی ہوں گی. ایس بی سی جو ہے کبھی بھی کے بی سی بھی میئر کے انڈر میں نہیں رہی. نہیں آپ کو علم تو ہوگا ایسی نہیں بن رہی تھی بلڈنگیں. ہاں علم ہوتا تو ہم ایسی کی تیسی کرتے تھے جہاں پہ بلڈنگ, اور ہمارے زمانے میں نہیں بن رہی تھی. ہمارے زمانے میں لیگل جو ہے وہ نہیں, جو اطلاع میں آ جاتی تھی, نالج میں آ جاتی تھی, تو اس کو ہم رائٹ تو ہمارے پاس نہیں تھا. ایس بی سی کا کے بی سی کے چیف میں مجھے رپورٹ نہیں کرتا تھا, پروونشل گورنمنٹ کو رپورٹ کرتا تھا پہلے دن سے. ہماری جدوجہد ضرور تھی کہ وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے انڈر میں آئے, لیکن کبھی بھی ہمارے انڈر میں نہ نعمت اللہ صاحب کے انڈر میں تھا نہ ہمارے انڈر میں تھا. تو ٹھیک ہے, اب یہ اس کے معاملے کے اوپر آپ سمیت کراچی کی جو تمام پارٹیز ہیں انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے. معاملہ ایک بلڈنگ کا نہیں ہے, اور آپ نے چونکہ بتا دیا کہ اس کے اندر آپ نے کہا یہ مدر ہے, یعنی ماں ہے جو تمام غیر قانونی بلڈنگ سے بنانے میں, اس میں ایس سی بی اے کا آپ نے نام لے لیا, تو یہ معاملہ پھر چل کہاں سے رہا ہے؟ یعنی کہ یہ مسئلہ جو ہے حل کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے آرڈرز ہے, بلڈنگ کر رہی ہے, دوسری طرف یہ بلڈنگیں جو ہیں وہ بن بھی رہی ہیں اسی طریقے سے. صوبائی حکومت اور اس کے جو عہدے داران ہیں سندھ میں وہ چلا رہے ہیں سارے رشوت کا بازار گرم. وزیر اعلیٰ سے لے کر جو حکومت کے عہدے داران ہیں وہی تو لگاتے ہیں نا. یہ پیسے کما کے صرف اکیلے تھوڑی لے کر جا رہے ہیں, سب کو پیسے دے رہے ہیں سارے جو ہے وہ 13 کہاں تک یعنی وزیر اعلیٰ سندھ پیسے کما رہے ہیں؟ جی پورے جو حکومت ہے اس صوبہ سندھ کے جو ہے وہ کیپٹن کون ہے؟ وزیر اعلیٰ ہے نا. اگر وہ نہیں کما رہے تو بھائی پیسے تو, یعنی آپ کے کہنے کا مطلب سی ایم ہاؤس انوالو ہے اس کے بھائی دیکھیے سی ایم ہاؤس انوالو ہو یا نہیں ہو, یہاں پر حرام کمائے جا رہے ہیں. اور جو نہیں, آپ نے کہا کہ سی ایم انوالو ہے نا, بھائی سی ایم جو ہے وہ اگر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے نا. اگر وہ خود نہیں لے رہے تو ان کے لوگ لے رہے ہوں گے, اگر خود نہیں لے رہے تو ان کے لوگ لے رہے ہوں گے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے رشوت نہیں لی جا رہی شہر میں. ایسی رشوت لی جا رہی کہ امن غضب خدا کا. اب ایسے پروجیکٹ پہلے ہم سنتے تھے کہ 10% کمیشن ہے, 20% کمیشن ہے, 50% کمیشن ہے پروجیکٹ میں, 80% کمیشن ہے. اب پتہ ہے کیا ہے, اب ایڈمنسٹریٹر جو ڈی سیز ہیں اور ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں کانٹریکٹر سے یہ پروجیکٹ تمہیں مل گیا ہے, اس پہ تمہارا پروفٹ کتنا ہے؟ کہتا ہے 15%. کہتا ہے یہ 15% لو کیش, ساری فائل سائن کر کے پورے پیسے نکال کے ہمیں دے دو. پتہ ہے آپ کو یہ ہو رہا ہے شہر میں. آپ بڑی بات کر رہے ہیں. جی بڑی بات ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. پہلے آپ کے سامنے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اس والی بات کو. یہ ہو رہا ہے کہ پہلے تو کمیشن لیے جاتے تھے پرسنٹیج میں, اب کہتے ہیں بھائی پورے پیسے نکال کر اپنا پروفٹ لے, اور جو وہ فائل کے اوپر کوئی ٹریکٹر چلانے بھی نہیں جاتا روڈ پر, روڈ بن گئی, پورا پیسہ کیش نکال کر ٹھیکیدار حوالے کر رہا ہے. چلے میرے ساتھ. اس میں کون کون انوالو ہے؟ بھائی جو اس صوبے کا سربراہ ہے, جو اس حکومت کا سربراہ ہے, وہ سب انوالو ہیں. تو آپ نے پھر ایک بار پھر چیف ایگزیکٹو سی ایم کے اوپر آپ بات کریں. امریکہ کے صدر کو بلیم دیں اس کا سندھ میں یہ کرپشن ہو رہی ہے, اس کا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن اس پہ نظر کرے گی, یا جو انڈیا کے نریندر مودی کا قصور ہوگا؟ کس کا قصور ہوگا بھائی؟ ملک چلانے والوں کا قصور ہوگا نا, صوبہ چلانے والوں کا قصور ہوگا نا. اس میں بلیم دینے والی کون سی بات ہے؟ بالکل بلیم دینے والی بات نہیں ہے. اگر کوئی ڈائریکٹ نہیں لے رہا ہو تو انڈائریکٹ لے رہا ہوگا, ان کے لوگ لے رہے ہوں گے. تو سلسلہ اس چیز کے اوپر کوئی آپ رکتا ہوا دیکھتے ہیں, یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ لوگوں سے تو کوئی اچھی کی امید نہیں ہے مجھے. یہ تو نہیں رکتا, یہ تو جب تک ہیں اسی طرح کریں گے. انہوں نے سندھ کو 13 سالوں میں پیپلز پارٹی نے 10,242 ارب روپے آئے. کتنے؟ 10,242 ارب سندھ میں آ کر خرچ ہو گئے. اور سندھ انسانوں کے رہنے کی سب سے بدترین جگہ ہے آفیشیلی دنیا بھر میں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن سندھ حکومت پیپلز پارٹی گورنمنٹ کہتی ہے. میں نہیں کہہ رہا, دنیا کی رینکنگ کہہ رہی ہے, دنیا کی ورسٹ لیونگ سٹیز اور پروونس کا جو وہ ہے نا کیٹیگریز اور رینکنگ, اس میں دنیا کے بدترین رہنے والے شہروں میں اور صوبے میں سندھ کا شمار ہے. کتنے خرچ ہو گئے؟ 10,242 ارب. مصطفیٰ کمال نے اپنے دور نظامت صرف 300 ارب روپے خرچ کیے تھے, تو کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا. آج بھی لوگ اس کام کو یاد, کہاں 300 ارب روپے, کہاں 10,242 ارب روپے. صرف ایجوکیشن میں انہوں نے ان کا اپنا ریکارڈ بتا رہا ہوں میں, انہوں نے ایجوکیشن میں سندھ حکومت 13 سالوں میں 2300 ارب روپے خرچ کر دیے. کتنے؟ 2300 ارب روپے. سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں جن کی ایج ہے اسکولوں میں ہونے کی. 70 لاکھ. دنیا میں 50 ملک 70 لاکھ کی آبادی سے کم ہیں. دنیا کی 50 ملکوں سے بڑی آبادی سندھ میں بچے وہ ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. چلے یہ تو رپورٹ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بین الاقوامی جریدے کی بھی رپورٹ ہے, کوئی انٹرنیشنل اس کے اندر رپورٹ ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ تو نہیں مانتی اس کو. اور یہی کچھ پنجاب کے اندر بھی اسی چیز ہو, لیکن چونکہ ہم بات کر رہے ہیں سندھ کی, اور آپ چونکہ بتا رہے ہیں اور ریفر کر رہے ہیں, بٹ سندھ گورنمنٹ اس کو مانتی نہیں. وہ تو اپنی ترقی کو, اپنی تعلیم کو, صحت کو سب سے اولین اس کے اوپر بات کرتی ہے. اور ابھی جو ایکٹ پاس ہوا ہے, آپ بھی مانتے ہیں ان کی سندھ حکومت کی بات کو؟ آپ کو گراؤنڈ پہ ایسے ہی دکھتا ہے؟ چلے ہم اتنے نئیف کیوں بن جاتے ہیں؟ میں اور آپ ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا. ہسپتالوں میں دوا مل رہی ہے, چلے میرے ساتھ. اسکول میں تعلیم مل رہی ہے, چلے میرے ساتھ. کچرا اٹھ رہا ہے اس شہر, چلیں چھوڑیں لاڑکانہ کو, چھوڑیں خیرپور کو, چھوڑیں جو تھر کو. کراچی میں جو پانی مل رہا ہے لوگوں کو 80, ہم
یہ اس 13 سالوں میں جن لائنوں میں پانی آتا تھا ان لائنوں پہ بھی ہائیڈرینٹ بنا کر اس شہر میں اربوں روپے کا ہر مہینے پانی بیچ رہے ہیں. تو بہتری لانے کے لیے تو یہ ایکٹ پاس کر رہے ہیں, بلدیاتی ایکٹ پاس کیا ہے, تو آپ اس کو جمہوریت پہ دبا قرار دے رہے ہیں. یہ صرف جمہوریت دبا نہیں ہے, یہ ملک میں دہشت گرد بنانے والی گورنمنٹ ہے, یہ دہشت گرد بنانے والی فیکٹری ہے. یہ اس ملک میں بڑا الزام. نہیں, بہت چھوٹا الزام ہے, سچ بول رہا ہوں. اس لیے کہ آپ کل کوئی ہتھیار اٹھائے گا, آپ پاکستان کے سارے ادارے لے کر اس کو پکڑنے کے لیے, مارنے کے لیے آ جائیں گے. وہ لاپتہ بھی ہو جائے گا, وہ مر بھی جائے گا, وہ پکڑا بھی جائے گا. جب کل یہ کوئی آئے گا, آج آپ اسی شخص کو, شریف شخص کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں اپنی حکومت کے اقدامات کے نتیجے میں. غضب خدا کا, یعنی آپ جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ تھے, جو بائی برتھ سٹی گورنمنٹ کی پراپرٹی تھی, سٹی گورنمنٹ کے سکولز تھے, سٹی گورنمنٹ کے کالجز تھے, اس کی ڈسپنسریز تھی, اس کے اسپتال تھے, بائی برتھ زمین ان کی, بلڈنگ ان کی, امپلائمنٹ ان کی, وہ سب آپ نے ایک آرڈر سے اپنی جمہوری جو ہے وہ دہشت گردی دکھاتے ہوئے آپ نے جمہوری دہشت گرد بن گئے آپ, اور آپ نے صرف اپنے تعداد کی اضافے ہونے کی وجہ سے آپ نے سب کچھ لے لیا. تو یہ وجہ کیا ہے ویسے کہ اس چیز کے اوپر انہوں نے ان چیزوں کو اپنے اندر, ایسی کیا کوئی جلدی تھی, کوئی پریشانی تھی, کچھ تکلیف دے رہا؟ جاگردارانہ وڈیرانہ مائنڈ سیٹ ہے. لوگوں کو یہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, انسان نہیں سمجھتے. ان کو لگ پتہ جائے گا, یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اسی طرح سے خاموشی سے لوگ سہتے چلائیں گے, نہیں سہیں گے خاموشی سے. اچھا, یہی والی تو بات ایم کیو ایم بھی کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 80 کی دہائی میں دوبارہ دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لسانی فسادات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں رکا تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا آپ بھی لسانی فسادات دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ نہیں, میں تو لسانی فسادات نہیں دیکھ رہا, اور لسانی فسادات نہیں ہونے چاہیے. اور یہ اس کراچی میں ہر زبان بولنے والا رہتا ہے, اردو بولنے والا زیادہ رہتا ہے. اور ہم تو یہ بات کر رہے ہیں, یہ جو لوکل گورنمنٹ کا بل پاس کیا ہے انہوں نے, صرف کراچی کے لیے تو نہیں کیا, انہوں نے لاڑکانہ کے لیے بھی کیا ہے, خیرپور کے لیے بھی کیا ہے, اس میں انہوں نے جو ہے وہ نواب شاہ کے لیے بھی کیا ہے. تو سندھ میں رہنے والے تمام اضلاع کے لوگوں کو کے تمام پاورز انہوں نے لے لی. ڈیفینیٹلی کراچی حیدرآباد ول ہرٹ مور, اس لیے کہ یہاں پر زیادہ جو ہے وہ یہاں پر ایک ایسی ایتھنک گروپ ہے کہ جس کو اگر کچھ اختیارات اور وسائل ملتے تو یہ لوکل گورنمنٹ کی ڈیولوشن کی وجہ سے ہی ملتے. آپ نے ان کو ڈس انفرنچائز کر دیا ہے, آپ نے ان کو جو ہے وہ ایک آئسولیٹ کر دیا, ان کو سینس آف پارٹیسپیشن ان کی چھین لی ہے. تو اس سے یقیناً جو ہے ریزسٹنس کریٹ ہوگی. نقصان کیا ہوگا, عوام کو کیا نقصان ہوگا؟ ملک کا نقصان ہوگا, عوام کا نقصان. کوئی عوام تو بھائی ابھی نقصان ہے, عوام کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں, لوگ ویسے ہی مر رہے ہیں, کل کو جو ہے کسی کو مار کے مریں گے. یہ تو نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی. جی, ظاہر بات ہے, آپ پانی نہیں دیں گے, آپ نوکری نہیں دیں گے, آپ کچرا نہیں اٹھائیں گے, آپ اسپتال میں دوا نہیں دیں گے, آپ اسکول میں تعلیم نہیں دیں گے, تو خاموشی سے مرتے رہیں, بس مار کے مریں گے پھر. تو اس معاملے کے اوپر پی ٹی آئی کھانا بنا رہی ہے پیپلز پارٹی کو, ایم کیو ایم بھی کر رہی ہے, آپ بھی کر رہے ہیں, تو کیا کوئی آپ تینوں اس معاملے پہ ایک ہی ہے, متفق ہی ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ مجھ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں, وہ حکمران جماعت ہیں, ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی. ان کو صرف کہنا نہیں چاہیے, ان کو کچھ کرنا چاہیے. ان کے پاس پاورز ہیں, ان کا وزیر اعظم, ان کے وفاقی وزیر ہیں, ان کا گورنر, ان کا صدر ہے. وہ مصطفیٰ کمال کے پاس آج مینڈیٹ نہیں ہے, آج ایم پی ایم ایل اے نہیں ہے. آج یہ سندھ اسمبلی میں کیسے ایم پی ایس جو ہے نکل کر باہر آ گئے؟ حق اور سچ بات کرنے کے لیے کیا پاور ہونی چاہیے؟ اگر مصطفیٰ کمال کے پاس سیٹ نہیں ہے تو کیا وہ ایم کیو ایم کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے ایک مسئلے کے اوپر بات نہیں کر سکتے؟ کردار, حق اور سچ بات کرنے کے لیے کردار ہونا چاہیے, کردار. اگر آپ بد کردار ہوں گے تو آپ حق اور سچ میٹھا میٹھا ہپ اپ کریں گے, آپ پیچھے سے ٹھیکے لیں گے, پیچھے سے اپنی جو ہے وہ اپنی لینڈ گریبنگ کریں گے, اور آپ کو چھوٹی چوری کرنے کا موقع مل رہا, آپ اس میں بھی چوری کر رہے ہیں, تو آپ بڑے چور کو چور نہیں کہہ سکتے نا. یہ اشارہ آپ کا کس کی طرف؟ یہ اشارہ نہیں, میں کھلی بات کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کے لوگ کرپشن کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کے لوگ کرپشن کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کے لوگ نااہل ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ نااہل ہیں. اپنی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے آج پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے حوالے شہر ہو گیا. یہی سی ایم کیو ایم نے 2012 میں ان کے گورنر نے سائن کر کے اس پیپلز پارٹی کو لوکل گورنمنٹ جو ہے آرڈیننس سائن کر کے دیا ہے. جب حکومت میں یہ شامل تھے, 2014 تک, نومبر 2014 تک ایم کیو حکومت میں رہی ہے, 2016 تک جو ہے وہ ان کا گورنر رہا ہے. تو بھائی جب یہ بولتے ہیں شہر, بھائی آج ہمیں جو بھگتنی پڑ رہی ہے چیزیں, یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھگتنی پڑ رہی ہے نا. ورنہ یہ الطاف بھائی کا شناختی کارڈ نہیں مل رہا لندن میں تو لوگوں کو روڈ پر نکالتے تھے, تو اس شہر کا جب اختیار چھن رہا تھا تو لوگوں کو روڈ پر نکالا. لیکن یہی وہ ایم کیو ایم ہے جس کے بارے میں آپ سے متعلق کہا جاتا ہے کہ کبھی آپ بھی اس کا حصہ ہوا کرتے تھے. اس وقت جب آپ تھے تب آپ اس کا دفاع کرتے تھے, آج جب آپ نہیں ہیں تو آپ تنقید کرتے ہیں. جی ایسے ہی میں 2013 میں اس ایم کیو ایم کو چھوڑ کر چلا گیا, اور میں جو ہے وہ 2016 میں واپس آ گیا, اور جب یہ سائن کر رہے تھے تو میں چھوڑ کر چلا گیا ایم کیو ایم. سینیٹر تھا ایم کیو ایم کا. اچھا بھائی, میں بہت ہی قصوروار ہوں, تو چلو جو میں نے کیا جتنی دیر میں کیا تم بھی اتنی دیر میں کر لو نا.
یہ کوئی جواز ہے؟ یہ کوئی آپ جو بات ہے یہ کوئی جواز بنتا ہے اس والی بات کا کہ بھائی میں جب تھا، اور بھائی جب تھا تو ہاں بالکل لویل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے پردے اٹھائے تو ہم اپنی سینیٹرشپ برقرار رکھتے، میرا کیا نقصان تھا؟ مجھے تو کوئی ذاتی نقصان نہیں تھا، ہم ہی وزیر بن رہے تھے، ہم ہی میئر بن رہے تھے، ہم ہی سینیٹر بن رہے تھے، ہم ہی ایم پی بن رہے تھے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے سے پردے اٹھائے تو اس کو نہیں دیکھوں؟ ہم جب پہنچ کر اس لیول پہ چلے گئے تو اب بولے نہیں جی میری پرسنل پریویلیجز چلنے چاہیے. یہ کوئی جواز ہے اس والی بات میں بھی تھا تو بھائی ایسے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ گھر میں پلے ہیں فرعون کے، تو ان کو بغاوت نہیں کرنی چاہیے تھی نا. چلے میں آپ کی اسی بات کے اوپر ایک میں نے بریک لے لینی ہے، ذرا بریک کے بعد ذرا میں آؤں گا تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے چلے ٹھیک ہے اس پرکس پریویلیجز تمام چیزوں کو سیٹ اسائیڈ کر دیا، ایم کیو ایم کے لیے کیا قباحتیں ہیں یا باقی چیزوں کے لیے کیا قباحتیں ہیں، پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے اس کا رول کیا ہے؟ ایک بریک کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب سے بات ہو رہی ہے، اس چیز کے اوپر بات کریں گے مشہور بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال صاحب سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مصطفیٰ کمال صاحب بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کیوں نہیں ایم کیو ایم سائڈ پر ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ وہ حکومت سے باہر ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے. ان کی کرپشنز ہیں، ان کی جی آئی ٹیز ہیں، وہ بند ہو جائیں گے سارے. تو یہ حکومت کے ختم ہونے کے بعد بھی حکومت نہیں چھوڑے. جن لوگوں کا خیال ہے نا کہ ایم کے حکومت چھوڑ دے گی، وہ اس عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے حکومت. عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی، ان کی حکومت وہ نہیں کرنا تو چاہیں یہ گے. پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتی ہے، الفاظوں کی گولہ باری کرتی ہے، یہ بظاہر ٹی وی پہ، میڈیا پہ، اخبارات، پریس میڈیا کے لیے یہ فرینڈلی فائر کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور جو ہے وہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. آج جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت زرداری صاحب چلا رہے ہیں، میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں، اور آج جو زرداری صاحب کی حکومت عمران خان صاحب چلا رہے ہیں. دونوں ایک دوسرے کی حکومت چلا رہے ہیں. زرداری صاحب آج چاہیں تو یہ عمران خان کی حکومت 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ گر جائے گی. نمبر ایسی چلتی رہے گی، ایسی چلتی جب تک جو ہے وہ جب تک کوئی اور آلٹرنیٹ، کوئی اور لوگ موومنٹ نہ چلائیں، جب تک کوئی اور چیز نہ چلے. زرداری صاحب اس پیپلز پارٹی کو، وہ تو بینیفیشری اس حکومت کی، اتنی جو ہے وہ نااہل قسم کی حکومت ان کو ملی ہے کہ ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی میں 21 سیٹیں ہیں. کراچی کی مثال دے دوں، 21 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں، اس میں سے 14 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، 4 سیٹیں ایم کیو ایم جیتی 2018 میں. یعنی گورنمنٹ کے 18 کوئی نا 18، اور 3 سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس تھیں. تو امیجن کریں کہ وہ جن کا وزیر اعظم ہو 18 سیٹیں لینے کے بعد، گورنر ہو، صدر ہو، وفاقی وزراء ہوں، اور ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی دونوں ایک ساتھ ہوں، وہاں پر 3 سیٹوں والی پیپلز پارٹی اب بائی الیکشن میں 4 ہو گئی، وہ جو شہر پہ پورے قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی نااہل ہے، کوئی کرپٹ ہے. اگر کردار والے لوگ ہوتے 18 سیٹوں، مجال ہے پیپلز پارٹی یہاں پر جو یہ کام کر سکتی. میں کرپشن کے اوپر بھی ذرا آ جاتا ہوں ذرا سا کہ وزیر اعظم کا کرونا امدادی جو پیکج ہے 40 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ معاملہ کچھ چلے گا، یہ دب جائے گا؟ بل یہ اگر اسی طرح سے جو لوگ ابھی نیب ان کی ہے، ادارے ان کے ہیں، تو ابھی تو دب جائے گا، لیکن بعد میں اٹھے گا یہ معاملہ. سنجیدہ معاملہ ہے یہ بھائی، بعد میں اٹھے گا. اس طرح سے ثاقب نثار کے جانے کے بعد جو ان کی ویڈیو ٹیپس آ رہی ہیں تو ہوں گی تو اس وقت سے جب جو چیف جسٹس تھے ہمارے یہاں جو ہے وہ جب بندہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی لیکس آتی ہیں، ویڈیوز اور آڈیوز آتی ہیں. اچھا، غریب کے معاملے پہ بات کرتے ہیں ذرا سے. اس وقت معاملات بڑے خراب ہو گئے ہیں، اور چیزیں یہ کہ وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ غربت جو ہمارے پاس کم ہو گئی ہے، اور وزیر جو ہمارے مشیر خزانہ ہیں شوکت ترین صاحب وہ کہہ رہے ہیں غربت اصل میں مسئلہ نہیں ہے، اصل میں مسئلہ جو ہے وہ انفلیشن ہے، افراط زر ہے. یہ غربت جو کم ہونے کی بات کریں، مجھے لگتا ہے غریب تیزی سے مرنا شروع ہو گیا ہے، تو اس لیے وہ ڈیٹا ان کے پاس آ رہا ہے، غریب ہی مر رہا ہے، غریب ہی مر رہا ہے، تو غربت کم ہو رہی ہے، اپنے ساتھ غربت لے کر مر رہا ہے. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ غریب کے مرنے کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے بیچارہ، تو غربت اب ان کو شاید، ورنہ تو مجھے غربت جو ہے وہ کوئی اگر گئے اس ملک میں، بھائی جو امیر تھے وہ غریب ہو گئے. اس 3 سالوں میں جو امیر تھے ان کے جو ہے وہ 2 وقت کی روٹیاں جو ہے وہ کھانے کے لالے پڑ گئے، لوگ تباہ برباد ہو گئے. 1 کروڑ سے 2 کروڑ 13 لاکھ لوگ ابھی اسٹڈیز آئیں کہ بے روزگار ہوئے ہیں. جو 1 کروڑ نوکری دے رہے تھے وہ 2 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر. لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پہ ملبہ نہ ڈالے نا، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے دنیا بھر میں مہنگائی بڑھی ہے، کووڈ کی وجہ سے دنیا بھر میں فوڈ کی سپلائی متاثر ہوئی ہے، دنیا بھر میں جاب لیسنس یا بے روزگاری بڑھی ہے. تو پھر یہاں پہ صرف الزام پی ٹی آئی کو کیوں؟ دیکھیے، دنیا میں کووڈ کی وجہ سے چیزیں ہوئی تو دنیا جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے، دنیا نے اس کے پیکیجز بھی دیے ہیں. دنیا میں جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ فری ہے. یہ بھی پیکیجز دینے کی بات کرتے ہیں، احساس پروگرام کہتے ہیں، اب اس سے بڑا پروگرام کسی کا تھا نہیں.
آپ کا خیال ہے کہ احساس پروگرام سے جو ہے غربت ہر غریب کو چیز مل گئی ہے؟ میرا تو نہیں ہے، پرائم منسٹر کہتے ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے. آپ بھی شاید اس ملک کے دیکھیے، آپ اگر آپ کہتے ہیں تو آپ بھی اس ملک کے باشندے ہیں، آپ بھی شعور رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو تھوڑا سا اسٹیک تو آپ کا بھی ہوگا نا. ہمیں تو وہی بات ماننی چاہیے نا جو دکھے. اب اگر کوئی جو ہے وہ اگر ایسی بات ہے، اگر ان کی ساری باتیں ٹھیک ہے، تو نہ پھر سندھ میں کوئی مسئلہ ہے، اور نہ وفاق میں کوئی مسئلہ ہے، نہ پنجاب میں کوئی مسئلہ ہے، نہ بلوچستان میں. میری ریزرویشن ہے تو میں نے آپ سے سوال اس اٹھایا. لیے میں کہہ رہا ہوں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے نا. جو دنیا میں تو بھائی سوشل سیکٹر میں، ہیلتھ ایجوکیشن میں جو تمام کسی کے پیسے نہیں لگتے لوگ جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی میں لوگوں کو گھر جن کے پاس گھر نہیں ہوتا دنیا میں، وہ گھر رہنے کے لیے آپ کو دیتے ہیں. دنیا میں آپ جو ہے وہ بیمار اتنے نہیں ہوتے، دنیا میں پانی آپ کو خرید کر نہیں پینا پڑتا ہے، یہاں پر پانی آپ کو خرید کر پینا پڑتا ہے. دنیا میں سیکیورٹی آپ کو سیکیورٹی گارڈ نہیں لگانے پڑتے، یہاں پہ آپ کو. تو آپ دنیا سے جب یہ والا مقابلہ کر رہے ہیں دنیا میں، بھائی دنیا نے جو اور کام کیا اس میں بھی مقابلہ کر لو، اس میں بھی مقابلہ کر جو کمپیریزن نہیں دے رہے پیٹرول کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، اور کمپیریزن دے رہے پڑوسی ممالک کا، آپ سمجھتے ہیں؟ اچھا آ گیا نا کمپیریزن سب کا. سب سے ہائیسٹ پرائسز ہماری ہیں، سب سے زیادہ انفلیشن ہمارے پاس ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ غربت ہمارے پاس ہے، پورے اس ریجن میں سب سے زیادہ ہم ہیں. غلط دے رہے ہیں بھائی. ضروری تھوڑی کہ وزیر اعظم اگر کوئی بات کر لے تو وہ بات آج اب تک اچھا ان کے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کہتا ہم یو ٹرن لے لیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی بات ہوگی غلط ثابت ہوگا یو ٹرن لے لیتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول جو ہے وہ سستا ہوا $70 کے بعد سے، exactly. تو ہمارے یہاں تو اور بیرل یعنی چل رہا ہے. جی بالکل ایسے. جیسے کہ آپ تو انڈائریکٹ ٹیکسز لیتے ہیں نا، لوگوں کے جیبوں سے پیسے نکالتے ہیں. آپ ایفیشینٹ تو ہے نہیں کہ آپ جو آپ ڈائریکٹ ٹیکسز کریں، آپ جو امیر ہے اس سے لیں. آپ تو جو ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر آپ ہر غریب آدمی ہر چیز پہ پھر آپ 50 چیزوں پہ آئٹم پہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو آپ تو لوگوں کے ڈائریکٹ جیبوں سے پیسے نکال لیں غریب آدمی کے. اچھا ایک چیز یہ کہ مرکزی حکومت یہ کہتی ہے کہ سندھ حکومت بر وقت فیصلے نہیں کرتی، اور جس کی وجہ سے کراچی میں مہنگائی سب سے زیادہ. کیا یہی باقی ایسا ہی ہے؟ نہیں، وفاقی حکومت آپ ایل این جی کی پرائسز دیکھ لیں کہ ان کے انڈیسائسو ہونے کی وجہ سے کیا ہوا. آپ گندم کی پرائسز دیکھ لیں، آپ شوگر کی کہ کب جو ہے وہ دنیا کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ریٹس ہے، ساری ہسٹری آپ کے پاس ہے. اور کب انہوں نے کتنے دیر سے فیصلے کیے. آپ اس حکومت کی آئی ایم ایف پہ جانے کے فیصلے کی ڈیلیز دیکھ لیں. آپ یہ اسد عمر جو ہے وفاقی وزیر خزانہ تھے، تو بھائی ان کے جب ڈالر ان کے انڈیسائسو ہونے کی وجہ سے ہی جو ہے وہ 8 مہینے تک وہ لے کر بیٹھے رہے، 7 مہینے تک وہ فیصلے نہیں کر پا رہے. تو یہ الزام سندھ حکومت پہ ڈال دیتے ہیں یہاں پہ، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کراچی میں مہنگائی زیادہ ہے. یو اسکریچ مائی بیک، آئی اسکریچ یورس. یہ دونوں جو ہے وہ پنگ پونگ بنایا ہوا انہوں نے لوگوں کو، وہ ادھر بھیجتے ہیں ادھر بھیجتے ہیں. دونوں نااہل ہیں، دونوں فارغ ہیں. نہیں تو عوام اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور کب تک بھگت رہے ہیں؟ عوام جب تک کردار والے لوگوں کو اپنا مسیحا نہیں بنائے گی، عوام جب تک یہ حالات بھگتتے رہیں گے. کردار والوں سے مراد یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں یہ فیشن بن گیا ہے کہ نہیں بھائی کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے. وہ ایم پی اے بڑا اچھا ہے، وہ کونسلر بڑا اچھا ہے، وہ وزیر بڑا اچھا ہے، وہ وزیر اعظم بہت اچھا. ایک بریک لے لیتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں، وقفہ لے لیتے ہیں جناب. پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال صاحب سے خصوصی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ نے بات کی کہ عوام کو بھگتنا پڑے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں نااہلی کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑے گا. تو سوال میرا یہی تھا کہ یہ آخر کب تک؟ جب تک لوگ کردار والے لوگ منتخب نہیں کریں گے اپنے رہنما، اپنے لیڈر کے طور پر کردار والے قیادت منتخب نہیں کریں گے. کیسے کریں؟ کیا مراد ہے میری اس سے؟ ہمارے ہاں بڑا یہ فیشن ہے اس معاشرے میں، عجیب ہو گیا. میں لوگوں کو سنتا ہوں کہ نہیں جی دیکھیں کردار ان کا نا ذاتی مسئلہ ہے. وہ ایم پی بہت اچھا ہے، وہ وزیر بہت اچھا ہے، وہ وزیر اعظم بہت اچھا ہے، وہ کونسلر بہت اچھا ہے. میں کہتا ہوں بھائی تم اپنی ایک لڑکی کی شادی کرنے جاتے ہو، لڑکی کے لیے رشتہ لینے جاتے ہو، تو ایک لڑکے کا ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے جاتے ہو، تو تم لڑکے کا کردار دیکھتے ہو، اس کی اٹھک بیٹھک معلوم کرتے ہو، اس کے دوستوں کا پتہ کرتے ہو، اس کا خاندان معلوم کرتے ہو، اس کے رات میں شب و روز کی کہانیاں معلوم کرتے ہو. ایک بچی کا رشتہ کرنے جاتے ہیں تو ہم اتنی تحقیقات کرتے ہیں. ایسا ہی نا ہمارے معاشرے میں کہ بھائی آپ ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. او بھائی تم 22 کروڑ لوگوں کو کسی انسان کے حوالے کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو وہ کردار مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر that's where problem lies. تو آپ جب تک بد کردار تحقیقات طلب تو بہت سارے واقعات ہیں. جی سوری تحقیقات آپ نے کہی نا کہ اور تو ویسے تو بہت سارے معاملات ہیں جن کی تحقیقات ضروری ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بندہ انسان اچھا نہیں ہے تو کونسلر اچھا نہیں ہو سکتا، وہ لیڈر اچھا نہیں ہو سکتا، وہ جج اچھا نہیں ہو سکتا، وہ وزیر اعظم اچھا نہیں ہو سکتا، وہ وزیر اچھا نہیں ہو سکتا. اگر بندہ انسان تو آپ اگر اچھا انسان نہیں ہے،
آپ کہتے ہیں نہیں انسان ہونا اس کا ذاتی مسئلہ ہے. جج والے معاملے کے اوپر کہ ثاقب نثار صاحب کے خلاف جو ہے جو بیان حلفی آتا ہے, آڈیو لیک آتی ہے, اس معاملے پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف سیاست برائے سیاست ہو رہی ہے یا اس کا کوئی رزلٹ بھی نظر آئے گا؟ بالکل اس کا رزلٹ میرے خیال ہے نظر آئے گا. ایک تو دیکھیں, ایک تو سب سے بڑا نقصان تو ایک یہ ہو گیا کہ جو ہماری جوڈیشری پر سے لوگوں کا اعتبار اور اعتماد تھا نا, وہ ان دو ججز نے 10 سالوں میں, افتخار چودھری صاحب نے اور ثاقب نثار صاحب کے کیریکٹر کی وجہ سے وہ بالکل اب ایک عام آدمی کے کو یہ انصاف ہونا اس کے دماغ میں ہے ہی نہیں کہ بھائی کورٹ جس طرح تھانوں کا ایک امپریشن بن گیا نا کہ بھائی ہمارے تھانوں میں جو ہے وہ کوئی شریف آدمی نہیں جائے گا, اپنی ایف آئی آر کٹوانے بھی جائے گا. صاحب عدلیہ تو ایک ایسا رے آف ہوپ ہے ایک عام آدمی کے لیے بھی کہ جب اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو وہ عدلیہ کی طرف دیکھتا ہے کہ مجھے اور کہیں سے نہیں تو یہاں سے تو انصاف ملے گا. انفارچونیٹلی نہیں انصاف مل رہا ان کو. لوگ بھگت رہے ہیں 15 سالوں سے, 10 سالوں سے, 5 مہینے کی جس کی سزا ہے وہ 6 سال کے بعد باہر آ رہا ہے. اکثر اخباروں پڑھتے ہیں کہ 18 سال کے بعد بندے کو جو وہ ایکوٹل ہو رہا ہے اس کو بری کر رہے ہیں. پتہ چلا بندے کو پھانسی دے دی پہلے, بعد میں اس کو بری کر رہے ہیں. ماڈل کوڈز بنی ہیں تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں فرق پڑ رہا نا. ماڈل کوڈ بنی تو لاکھوں کیسز آج بھی پینڈنگ ہے نا سارے. ماڈل کوڈ بنی تو نہیں فرق پڑ رہا. اچھا یہ معاملہ آپ کو کیا 10-15 سال یہ بھی معاملہ جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جو آڈیو لیک کا معاملہ ہے, باقی چیزیں تحقیقات. آج کے زمانے میں 10-15 سال کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. آج کل تو 10-12-15 دنوں میں فیصلے ہوتے ہیں. بہت فاسٹ فارورڈ ہو گیا سارا کچھ. اس معاملے پہ آپ تیزی سے چیزیں آتے ہوئے دیکھیں؟ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک کے بعد دوسری چیزیں آئیں گی. بہت تیز, دنیا بہت تیز ہو گئی ہے, بہت فاسٹ جا رہی ہے. ای وی ایمز کے اوپر بتا دیں 2023 کے اندر گورنمنٹ تو ای وی ایم کے اوپر پورا تہیہ کی ہوئے, بل بھی پاس ہو گیا, چیزیں ہو گئی ہیں. آپ کا کیا ٹیک ہے اس چیز کے اوپر؟ گورنمنٹ کا دیکھیں کریڈیبلٹی جب لوز کر جائے انسان کی اور کسی ادارے کی, کسی گورنمنٹ کی, تو وہ اچھے سے اچھا فیصلہ اس کا جو ہے وہ اس کا رزلٹ نیگیٹو ہوتا ہے. یہ گورنمنٹ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکی ہوئی ہے. وہ اگر اچھا کوئی فیصلہ کرے گی بھی اس کے فیصلے کی کوئی اہمیت. ای وی ایم سولوشن ہے, ٹرانسپیرنٹ سولوشن. اگر آپ اس میں اگر بایو میٹرکس نہیں لگا رہے اور آج کا جو ہمارا اگر اس میں جو ہے وہ آپ صرف پریس کر کے اس میں جو ہے وہ کاؤنٹنگ ہی کروا رہے ہیں, ہر آدمی آئے گا ایک پریس کر دے گا اس کے نمبر بڑھے. تو ابھی یہ بھی تھیوریز آ رہی ہیں کہ بھائی آپ نے بیک اینڈ پہ سافٹ ویئر کیسا رکھا ہوا ہے, اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے. پتہ چلا ہر 4 ووٹ کے بعد 1 ووٹ پی ٹی آئی کو بدل, آپ ووٹ کسی کو ڈال رہے ہیں, ووٹ پڑھ دیجیے. خبر تو یہ بھی نظر آتی ہے کہ پلاسٹک کے انگوٹھے جو ہے اس سے سمز بھی ریلیز ہو رہی ہے. تو یہ اس لیے آ رہی ہیں کہ یہ گورنمنٹ اپنی ریپوٹیشن اپنی کھو چکی ہے. جب کوئی گورنمنٹ اپنی ریپوٹیشن کھو چکی ہوتی ہے تو اس کے کسی فیصلے کو قابل قبول نہیں. اور نادرا کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ بھی اس کے کمپرومائز ہو چکا ہے. میں ایک چیز پوچھ رہا تھا کہ 2023 کے اندر جو اگر انتخابات جو ڈیٹ ہے ہماری اس کے اندر پی ایس پی کیا ای وی ایمز کے تھرو, جو آپ نے کہا نا کہ لوگ الیکٹ کریں گے, تو اگر اس سے تھرو ہوتا ہے تو پی ایس پی اس کو ایکسپٹ کرے گی کہ یار یہ ٹھیک ہے؟ سنگل میجورٹی سے آپ نے یہ سارا کچھ پاس کروایا ہے. ابھی 2023 میں بہت ٹائم ہے. پاکستان میں ابھی ہر گھنٹے بعد, ہر دن کے بعد, ہر ہفتے میں سچویشن جو چینج ہو رہی ہیں. تو جس طرح سے یہ جو ہے وہ 17 ووٹوں سے یا 7 ووٹوں سے یا 13 ووٹوں سے آپ جو ہے وہ کوئی بل پاس کرا رہے ہیں, تو کل بھائی 13 ووٹوں سے کوئی اس کو انڈو بھی کر سکتا ہے نا. اچھا ایک سوال, میرا آخری سوال ہوگا, مجھے بتائیے تحریک انصاف گورنر راج کا مطالبہ کر رہی ہے سندھ کے اندر, کچھ نہیں کر سکتی. آپ کو گورنر راج سندھ کے مسائل کا حل نظر آتا ہے؟ نہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتی اسے, اور کر نہیں سکتی گورنر راج. اتنی کمزور حکومت کیسے گورنر راج لگا سکتی ہے؟ اور بھائی آپ جو ہے وہ آپ کی اپنی حکومت نہیں چل رہی, آپ سندھ کو کیا کہیں گے؟ نہیں, میں آپ سے آپ کا اوپینین پوچھ رہا ہوں. سولوشن نہیں ہے. کیا سولوشن ہے پھر؟ پیورلی ڈیوالو لوکل گورنمنٹ, با اختیار ڈیوالو لوکل گورنمنٹ, یہ ہے سولوشن سندھ کا اور پورے پاکستان کا. بہت شکریہ آپ کا سید مصطفیٰ کمال صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین, سید مصطفیٰ کمال چیئرمین پاک سر زمین پارٹی, ان سے خصوصی بات چیت ہو رہی تھی. فرید ریس کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.